अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड हाज़िर खिदमत हूँ हम कहाँ के सच्चे नावल बाय उमैरा अहमद की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जाओ अपने कपड़े बदलो, मैं बेदिली से उसे कहकर वापस अपने बेड पर आ गया था। वो कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद ड्रेसिंग रूम में चली गई। मुझे उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए था। मैंने पहली बार उसकी इस हालत के बारे में सोचना शुरू किया। मगर इससे पहले कि मैं उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा पाता, एक और अजीब वाक़या हुआ। उस फंक्शन के चंद दिन बाद लाहौर से मेरे एक दोस्त का छोटा भाई अपने एक कारोबारी मामले के सिलसिले में मुझसे मिलने आया था। ऑफिस में उस मामले पर बातचीत करने पर मैंने उसे लंच पर इनवाइट किया। उस दिन खानसामा छुट्टी पर था और मुलाजिम कुछ सामान लेने गया हुआ था। मैंने महरीन को चाय तैयार करके लाने के लिए कहा। आधे घंटे बाद जब वो चाय की ट्रॉली के हमरा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो अदनान उसे देखकर यकदम उठ खड़ा हुआ। महरीन आप? उसके मुंह से बेख्तियार निकला था। महरीन ने एक नज़र उस पर डाली। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती, उसने ट्रॉली पास लाकर खड़ी करते हुए कहा। मैं अदनान नासिर हूँ, आपका क्लास फेलो। वो उसे देखे बगैर चाय बनाते हुए बोली। मुझे याद नहीं है। अदनान उसकी बात पर कुछ खिजल हो गया। ड्राइंग रूम में बिल्कुल खामोशी थी। अदनान शर्मिंदा सा होकर बैठ गया और वो कुछ इजलत में चाय बना रही थी, यूं जैसे वो जल्द अज जल्द वहाँ से भाग जाना चाहती हो। मैं खामोशी से सूरत-हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। वो चाय सर्व करने के बाद बाहर चली गई। आप महरीन के क्लास फेलो हैं? मैंने अदनान से पूछा था। हाँ, मैं उनका क्लास फेलो था, वो कुछ खिसियानी मुस्कुराहट के साथ बोला था। फिर उसने आपको पहचाना क्यों नहीं? पता नहीं, शायद मेरी शक्ल पहले से बहुत बदल गई है, इसलिए आपसे किया रिश इसलिए आपसे क्या रिश्ता है महरीन का? मेरी बीवी है। उसके चेहरे पर एक रंग सा लहराया था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, बहुत लकी हैं आप। क्यों? महरीन आपकी बीवी है इसलिए। ये हमारी यूनिवर्सिटी की सुपरस्टार थी। आधी यूनिवर्सिटी इसकी फ़ैन थी। बहुत टैलेंटेड थी, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। मैं भी इनके एडमायर्स में से हूँ और हमारे डिपार्टमेंट का कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो महरीन से मिला हो और उससे इम्प्रेस ना हो। मैं हैरत से उसके चेहरे को देखता रहा, वो क्या कह रहा था। मगर महरीन ने तो कभी किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया था। वो बहुत रिजर्व और शाय होती थी यूनिवर्सिटी में। इस पर वो हैरान हुआ था। नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी की सबसे पुरएतमाद लड़की थी और ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी जिसमें उसने कोई कारनामा ना किया हो। उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। मैंने उसे कहा, नहीं महरीन ये काम नहीं करती थी। हाँ, मेरी एक और कज़न थी मशल, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी इन चीज़ों में। हाँ, महरीन की एक कज़न मशल थी जिसकी डेथ हो गई थी और हम लोग ताज़ियत के लिए भी गए थे उनके घर। मगर मुझे याद नहीं कि उन्होंने किसी किस्म की सरगर्मी में हिस्सा लिया हो। वो वैसे हो सकता है कभी हिस्सा लिया भी हो, पर मुझे याद नहीं। आप क्या कह रहे हैं? मशल यूनिवर्सिटी की मैगज़ीन की एडिटर थी। वो उलझी नज़रों से मुझे देखने लगा। एडिटर तो महरीन थी, मशल तो नहीं थी। आप पूछ सकते हैं महरीन से, बल्कि मेरे पास तो मैगज़ीन की चंद कॉपीज़ भी हैं। मुझे याद है वहाँ भी एडिटर का नाम महरीन ही लिखा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कहीं कोई चीज़ गलत थी, मगर क्या? और लिटरेरी सोसाइटी की प्रेसिडेंट? हाँ, वो भी महरीन थी, बल्कि डिबेटिंग सोसाइटी की भी, और चंद और भी ऐसी सोसाइटीज़ और क्लब थे जिन्हें महरीन ही प्रिसाइड करती थी। बहुत होड़ था इनका हर चीज़ पर। मेरे सर पर किसी ने बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो खामोशी से चाय पीता रहा और मैं उसका चेहरा देखता रहा। उसे यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने खुद को तसल्ली दी और उसके जाने के बाद मैं वापस खाने की टेबल पर आ गया। महरीन वहाँ से बर्तन उठा रही थी। मैं उसका चेहरा देखने लगा। मैंने अदनान की बातों की तस्दीक करवाना चाही, मगर उसका एक ही जवाब था, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं। इतनी पुरानी बात कैसे याद रह सकती है? उसे 2.5 साल पहले की बातें याद नहीं थीं। उसे क्या याद था? आज मैं बहुत उदास हूँ।
آج میں بہت اداس ہوں۔ آج اسود تعلیم کے سلسلے میں چلا گیا ہے۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں۔ صرف وہی تھا جو میری بات غور سے سنتا تھا، جو مجھے ٹھیک مشورے دیا کرتا تھا، جو مجھ سے ہمدردی کرتا تھا مگر مجھ پر ترس نہیں کھاتا تھا۔ اور تو کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس کی طرح سمجھتا ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کیوں لگتا ہے جیسے وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ میں کیا سوچتی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، میرے دل میں کیا ہے، میں کیوں خوش ہوں، میں کیوں اداس ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ اور اب سے نہیں، شروع ہی سے مجھے اس کے بارے میں یوں ہی لگتا تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں اس سے بہت ڈرتی تھی، اپنے سارے کزنس کی طرح، کیونکہ اس کے جسم پر بھی بہت مہنگے کپڑے ہوتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھا، میرے سب کزن کی طرح، اور میں تو بہت بری ہوں۔ امی ہمیشہ بچے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے جوڑ کر اپنی طرف سے بہت ڈیزائننگ کر کے میری فراک بناتی تھیں، مگر فراک میری کزنس کے کپڑوں کے سامنے بالکل اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ مجھے یوں لگتا جیسے اس فراک کو ہر کونے میں لکھا ہے کہ میں بچا ہوا کپڑا ہوں۔ امی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ میرے لیے کوئی اچھا جوتا خرید لیں، ویسا جلتی بجھتی لائٹوں والا جوتا جیسے اسود اور میرے کزن پہنتے تھے۔ وہ تو بس میرے لیے 5 روپے والے چپل ہی خرید سکتی ہیں، پر امی کے پاس تو اپنے لیے بھی جوتا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں ضد بھی نہیں کرتی تھی۔ جب بھی نانی کے گھر جانا ہوتا، امی میرے بالوں میں اچھی طرح کپڑے دھونے والے صابن سے دھوتی اور پھر چھوٹی سی چٹیاں بنا دیتی۔ جب ہم نانی کے گھر آتے تو اپنے کزنس کے کھلے ہوئے چمکدار خوشبو سے لہکتے ہوئے بالوں کی چٹیاں دیکھ کر میں سوچتی کہ امی میرے بالوں کو شیمپو سے کیوں نہیں دھوتی، اسی لیے تو یہ اتنے برے لگتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی نانی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہاں سب لوگ جو رہتے تھے وہ ہم سب سے بہت بدتر تھے، مالی لحاظ سے بھی اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی۔ پھر کسی کو ہماری زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی، امی سے تو پھر بھی کوئی بات کر لیتا، مگر مجھ کو تو سب نظر انداز کرتے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بس میں یہ سنتی رہتی تھی کہ امی نانی اور یا ماموں ممانی کے سامنے میرے باپ کی شکایتیں کرتی رہتی تھیں، اور پھر کئی بار وہ رونا شروع ہو جاتی۔ تب مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ سب مل کر مجھے نہ مارے، کیونکہ میرے ابو امی کو تنگ کرتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا میں امی سے کہوں کہ وہ ابو کی باتیں نہ کیا کریں، وہ اس طرح نہ روئیں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، سب بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے ابو کیسے ہیں۔ مگر مجھے یہ بات کہنا نہیں آتا تھا، سو بس میں سوچتی تھی۔ میں جب بھی وہاں جاتی امی سے چپک کر بیٹھی رہتی، نانی مجھے بسکٹ یا مٹھائی کا ایک ٹکڑا دے دیتی جو واپسی تک میرے ہاتھ میں دبا ہی رہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں اسے کیسے کھاؤں، یا شاید میں کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے میں اتنی مگن ہوتی تھی کہ میرا دھیان کھانے پر جاتا نہیں تھا۔ پھر ایک بار جب ہم نانی کے گھر گئے تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، بالکل امی جیسی تھی، پھر اس کے کپڑے بہت خوبصورت تھے، اس نے بہت سا زیور پہنا تھا۔ امی نے بتایا کہ وہ افی خالہ ہیں، وہ ملک سے باہر رہتی ہیں اور اب پاکستان آ گئی ہیں۔ افی خالہ نے امی سے گلے ملنے کے بعد مجھے گود میں اٹھا لیا اور بہت بار میرا منہ چوما۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا، پہلی بار کسی نے میرا منہ چوما تھا اور مجھے گود میں اٹھایا تھا۔ حالانکہ مجھ پر کسی کو پیار نہیں آتا تھا، وہ مجھے اسی طرح گود میں لیے بیٹھی رہیں۔ پھر ایک بہت پیارا بچہ کمرے میں آیا تھا، افی خالہ نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ یہ اسود ہے، میرا بیٹا کلاس 2 میں پڑھتا ہے، اور اسود یہ مہرین ہے، تمہاری حبیبہ خالہ کی بیٹی۔ اسود نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، مگر افی خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں گھبرا گئی تھی، اس کا ہاتھ اتنا سفید اور نرم تھا۔ I'm so sorry, just a moment. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، مگر افی خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا۔ اس کا ہاتھ اتنا سفید اور نرم تھا اور میرا اتنا سانولا اور پتلا سا۔ افی خالہ نے مجھے نیچے اتارتے ہوئے کہا، اسود اسے لے جاؤ اور جا کر کھیلو۔ اسود نے بلا تعامل میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لان میں لے گیا۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ باہر آ گئی۔
بڑے ماموں کی بیٹی عالیہ نے مجھے دیکھ کر کہا تھا، اب تم مہرین کو کھیلنے کے لیے لے آئے ہو مگر ٹیم تو پوری ہے۔ میں اس کی بات پر بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کھیل لیں گے، اسود نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ نہیں، ہم تو یہی کھیلیں گے، اتنا مزہ آ رہا ہے، اور مہرین تو پہلے بھی کبھی نہیں کھیلتی، عالیہ نے کہا تھا، اور میں نے اسود کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے کھیلنا نہیں آتا، مجھے نہیں آتا کھیلنا۔ تم کھیلو گی تو کھیلنا آئے گا نا، ایسے کیسے آئے گا؟ اس نے مجھے کہا تھا، مگر میں بھاگتی ہوئی امی کے پاس آ گئی۔ یہ اسود سے میری پہلی ملاقات تھی۔ امی کے ساتھ گھر جانے کے بعد بھی مجھے بہت دیر تک یاد رہا وہ۔ آفی خالہ نے مجھے ڈھیروں کھلونے اور کچھ چاکلیٹس اور سویٹس دی تھیں۔ گھر جا کر میں سارا دن ان کھلونے سے کھیلتی رہی۔ میرے پاس چابی سے چلنے والا کوئی کھلونا نہیں تھا، اور جو کھلونے تھے بہت سستے تھے۔ بہت دنوں تک میں گھر میں ہر آنے جانے والے کے سامنے وہ کھلونے لیے پھرتی رہی۔ آفی خالہ مجھے بہت اچھی لگی تھیں۔ پھر انہی دنوں ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب میں شاید 7 سال کی تھی، جب ایک دن دوپہر کے وقت کچھ لوگ ابو کو ایک چرپائی پر ڈال کر لے آئے تھے۔ ان کے سارے کپڑے کیچڑ میں بھرے ہوئے تھے، اور ان کے بال بھی کیچڑ سے اٹے تھے۔ وہ نشہ کر کے کسی نالی میں گر گئے تھے، اور پھر زیادہ مدہوش ہونے کی وجہ سے وہ وہیں مر گئے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ میری دادی، پھپھو، چچی اور امی سب دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، اور مرنے اور سونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ابو سے بہت اجنبیت تھی۔ وہ عام طور پر نشے میں ہوتے تھے۔ جب وہ مدہوش ہوتے تو گھر کے کسی کونے میں پڑے رہتے تھے، اور جب پرسکون حالت میں ہوتے تھے تو یا امی سے جھگڑتے تھے یا گھر کے کسی اور فرد سے۔ انہیں میرا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ ان کا پیار بس یہ ہوتا تھا کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے یا کچھ اور کھاتے ہوئے مجھے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، اور میں اس پر ہی خوش ہو جاتی تھی۔ پھر جب وہ لڑتے اور نشہ کر کے لیٹے ہوتے تو مجھے ان سے ڈر لگتا تھا۔ ان کی موت پر بس مجھے یہ پتا تھا کہ وہ نالی میں گر کر مر گئے تھے، اور نالی گندگی جگہ ہوتی ہے۔ پھر وہ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، اور کیچڑ تو کوئی اچھی چیز تو نہیں، اور سب لوگ بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خدا ایسی موت سے بچائے۔ میں اندر ایک کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ننیہال سے سب آئیں گے تو وہ ابو کو دیکھ کر کہیں گے کہ وہ کتنے گندے ہیں۔ میری کزنس میرے مذاق اڑائیں گی۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر میں بیڈ کے نیچے رہی۔ میں وہاں سو گئی تھی۔ جب میں جاگی اور باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی۔ ابو کو دفنایا جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، اور ابو بھی نہیں تھے۔ میرے ننیہال والے امی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں خوش تھی کہ ابو وہاں نہیں ہے، اور انہوں نے ابو کو اس حالت میں نہیں دیکھا، مگر پتہ نہیں انہیں پھر اس کے نالی میں گرنے کا کیسے پتہ چل گیا۔ 1 ماہ بعد امی مجھے لے کر ننیہال آ گئی تھیں ہمیشہ کے لیے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی ان سب سے۔ کئی دنوں تک جب ابو کا ذکر کرتے رہے، ان کے جھگڑوں کا، ان کی بری عادات کا، ان کی موت کا اور نالی کا۔ نانی میری امی سے کہا کرتی تھیں، شکر کرو اللہ نے جان چھڑا دی، ایسے شور کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی نظر اٹھا کر کسی کو دیکھ سکوں۔ مجھے سب سے زیادہ شرم محسوس ہوتی تھی۔ ننیہال آنے کے بعد امی نے میرا اسکول بدل دیا تھا۔ اب میں بھی اپنے کزن کے ساتھ بہت بڑے اسکول میں جاتی تھی۔ میرا پہلا 4 کمرے کا اسکول اس اسکول کے ایک بلاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ سب کچھ بہت ڈراؤنا لگتا تھا مجھے، جہاں بھی کوئی میرا دوست نہیں تھا۔ پھر کچھ ماہ بعد ایک دن امی نے مجھے آفی خالہ کے گھر لے گئیں۔ اسود کا گھر تو نانی کے گھر سے بھی بڑا تھا۔ آفی خالہ نے مجھے دیکھ کر پھر اٹھا لیا تھا۔ وہ مجھے اندر لے گئی تھیں۔ پھر انہوں نے اسود کو آواز دی۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر اور بھی حیران ہوئی۔ وہاں ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ آفی خالہ نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ تبھی اسود اندر آیا تھا۔ دیکھو اسود، مہرین آئی ہے، تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، کھیلو اس کے ساتھ، اور فریج سے چاکلیٹ نکال کر اسے دو۔ انہوں نے اسود سے کہا تھا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اسود مجھے زبردستی لے گیا تھا۔ اس کا کمرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہاں اتنے کھلونے تھے کہ وہ ایک کمرہ کم اور ٹوائے شاپ زیادہ لگتا تھا۔ اس کے کمرے میں ٹی وی اور VCR بھی تھا، اور اس وقت ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ وہ مجھے بھی ٹی وی کے پاس لے گیا۔ میں ٹی وی اسکرین پر دیکھتے ہوئے ٹرٹلز کو دیکھ کر
بہت حیران ہوئی۔ تمہیں گیمز کھیلنے آتی ہیں؟ اس نے کنٹرولر ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھیلتا رہا۔ میں کنٹرولر پر حرکت کرتی اس کی انگلیوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس نے کنٹرولر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم کھیلو ذرا، یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ میں گھبرا گئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں کھیلنا آتا۔ میں خوفزدہ تھی، کسی بٹن کو پریس کرنے سے کہیں گیم خراب نہ ہو جائے۔ بہت آسان ہے، یہ ایسے کھیلتے ہیں۔ اس نے کنٹرولر پر ہاتھ چلا کر مجھے دکھایا تھا۔ لو اب تم کرو۔ میں نے جھجکتے ہوئے بٹن دبایا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گیم کھیلنا شروع کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھاتا ہے۔ کچھ دیر تک میں ڈرتی رہی، مگر وہ بڑی مہارت سے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹنوں کو آگے پیچھے کرتا رہا۔ اسکرین پر نمبر بڑھ رہے تھے۔ میں مسکرانے لگی۔ شاید بہت عرصے بعد میں تب مسکرائی تھی۔ وہ گیم کھیلتے ہوئے چیخیں مارتا، اسکور کرنے پر منہ سے آوازیں نکالتا، نعرے لگاتا، چانس لوز کرنے پر خود کو ڈانٹتا مجھے گیم سکھا رہا تھا، اور ایک گیم کھیلنے کے بعد اس نے مجھے کنٹرولر دے دیا تھا۔ اب تم خود کھیلو، اس نے مجھے کہا تھا۔ میں نے انکار کیے بغیر کنٹرولر تھام لیا۔ اس نے گیم سٹارٹ کر دی، پھر مجھے ہدایات دینے لگا۔ میں اس کی ہدایات کے مطابق لرزتے ہاتھوں سے بٹن دباتی رہی۔ وہ میرے اور اپنے لیے ایک ٹرے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا تھا۔ پہلی دفعہ مجھے کسی کے گھر کچھ کھاتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی رہی، بیکار بے معنی باتیں، مگر وہ اسی طرح سنتا رہا جیسے بہت کمال کی گفتگو تھی۔ پھر مجھے اپنے کمرے کے کھلونے دکھاتا رہا۔ اس رات وہاں سے واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی ہم پھر کب جائیں گے؟ اور پھر میں ان کے گھر جانے لگی۔ انتظار کرتی رہتی۔ ہم دونوں کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ وہ میرے کہے بنا کوئی کھلونے اٹھا کر مجھے دے دیتا تھا، یا کہتا، اچھا تم یہ کھیلنے کے لیے لے جاؤ، تب میں آؤں گا تو واپس لے آؤں گا۔ اور جب بھی آتا تو کبھی بھی اپنا کھلونا واپس لے کر نہیں جاتا، بلکہ کہتا، میں نے اور لے لیا ہے، اب یہ تم رکھ لو۔ رفتہ رفتہ میری الماری کھلونوں سے بھر گئی، اور جب بھی ننہال آتا تو سب سے زیادہ میرے ساتھ کھیلتا، اور اگر کوئی مجھے اپنے ساتھ کھیلنے سے انکار کرتا تو وہ خود بھی کھیلنے سے انکار کر دیتا۔ میں اسے اپنی کاپیوں پر ٹیچرز کے دیے ہوئے اسٹارز دکھاتی تو وہ خود کی اپنے جیب میں رکھے ہوئے پین سے ان پر اسٹارز بناتا، یا ٹیچرز کے ریمارکس کے نیچے وہی ریمارکس لکھ دیتا۔ میں ہمیشہ اپنی چیزیں اسے دکھانے کے لیے اس کا انتظار کرتی تھی، اپنے بیگ میں کچھ نہ کچھ سویٹس جمع کرتی رہتی تھی۔ جب وہ آئے گا تو مل کر کھائیں گے۔ پھر ہم دونوں مل کر سویٹس کھاتے اور دوسری چیزیں کھاتے، اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا کہ میں نے اسے کچھ کھلایا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی بہت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ بہت صاف گو اور بہت سچا تھا۔ اسے جھوٹ اور منافقت سے نفرت تھی، مجھے باقی چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی پسند تھی۔ میں اپنے جذبات اور احساسات کے بارے میں اس سے کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں کبھی اپنے ان کمپلیکسز کے بارے میں بات نہیں بتاتی تھی، کیونکہ میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھے بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اور میں یہی ظاہر کرنا چاہتی تھی، میں ایسی ہی ہوں۔ اب ہماری ملاقاتیں پہلے کی طرح زیادہ تو نہیں ہوتی تھی، پھر بھی ہفتے میں ایک بار تو ہم مل ہی لیتے تھے۔ کبھی وہ یہاں آتا، کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی، اور کبھی وہ فون کر لیتا۔ اب ہم کھلونوں سے نہیں کھیلتے تھے، اب ہمیں دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ وہ اپنے پلانز بتاتا تھا، مجھے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ، اور اس سال یہ۔ اس کے پاس اگلے 20 سالوں کی پلاننگ موجود تھی۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ ہر بات کا اسے پتہ ہوتا تھا، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر وقت اس کی باتیں سنتی رہوں۔ اس نے کبھی مجھے میری کم مائگی کا احساس نہیں دلایا تھا، کبھی یہ نہیں جتایا تھا کہ میری شکل و صورت کتنی عام ہے، یا یہ کہ مجھ میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی میری تعریف کرتا تھا، ایسے کام کی بھی جس پر کوئی بھی شاید تعریف نہیں کرتا، گوارا نہ کرتا بات کرنا۔ میرا دل چاہتا کہ میں اسے بتاؤں کہ میں اسکول میں کن کن چیزوں میں حصہ لیتی ہوں، کون کون سے کام کرتی رہتی ہوں، مگر اسے کبھی بھی یہ بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ان چیزوں میں میری اچیومنٹس کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ میں نے کبھی اسے نہیں بتایا کہ میں شاعری کرتی ہوں، یا تقریریں کرتی ہوں، یا کمپیئرنگ کرتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ہنس پڑے گا، کبھی یقین نہیں کرے گا میں بولنے والا کوئی بھی کام کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ کہتا تھا، تم بہت کم بولتی ہو، حالانکہ زیادہ بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے کہ مقابل آپ کو جاہل نہ سمجھے۔ مگر پھر بھی ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ میرے علاوہ خاندان میں کسی کے ساتھ اس کی اتنی بنتی نہیں تھی۔
وہ جھگڑالو نہیں تھا مگر بڑا ہو کر کافی ریزرو ہو گیا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی تو ہے جو خاندان میں صرف مجھے اہمیت دیتا ہے، کسی اور کو اتنی نہیں جتنی کہ مشل کو بھی نہیں۔ وہ ہر سال میری برتھ ڈے پر مجھے کارڈ اور تحفہ ضرور بھیجتا، اور یہ واحد کارڈ اور گفٹ ہوتا جو مجھے ملتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان تحفے میں ملی ہوئی پرفیومز یا دوسری چیزوں کو استعمال نہیں کیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، اور میں انہیں ہمیشہ پاس رکھنا چاہتی تھی، اور اب وہ باہر چلا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے ملنے آیا تھا، مجھ سے بھی ملا۔ میرا دل چاہا کہ میں رونے لگوں۔ پتہ نہیں اب میں اسے کب دیکھوں گی، پتہ نہیں اب یہ دوستی رہے گی بھی یا نہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے خط لکھا کروں، اور وہ بھی مجھے خط لکھے گا، لیکن خط لکھنے سے کیا ہوگا؟ میں اسے دیکھ تو نہیں سکوں گی نہ، اور نہ ہی بات کر سکوں گی۔ مجھے اپنا آپ بہت تنہا لگ رہا تھا، مجھے بہت رونا آ گیا تھا۔ آج اسکول میں میرا آخری دن تھا، میں پہلے کی طرح دوبارہ کبھی وہاں نہیں جا پاؤں گی۔ میں 8 کے بعد اسکول میں آئی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ مشل وغیرہ کی گاڑی میں ان کے ساتھ اسکول جانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر مشل بھی میری کلاس میں تھی۔ میں ہمیشہ اس خوف میں رہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو بتا نہ دے۔ میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ ٹیچرز بھی مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتے تھے جتنی وہ مشل پر دیتے تھے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ مجھے لگتا اللہ نے دنیا میں اور کسی کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد جو چیزیں بھی ہوتی تھی وہ کلاس میں کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ ماموں اور ممانی اس کے لیے بہت خوبصورت چیزیں لایا کرتے تھے، وہ پوری کلاس کو اپنی چیزیں دکھاتی تھی، اور میں ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی کلاس فیلو مجھ سے نہ پوچھ لے کہ وہ میری کزن ہے، پھر میرے پاس ویسی چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ پھر اگر چھٹی کے وقت گیٹ پر آنے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو سب مجھے پوری طرح چھڑکنے لگتے تھے۔ ڈرائیور بھی گھر آ کر ڈانٹ الگ پڑتی، کبھی نانی سے کبھی ممانی سے۔ مشل کی بات پر سب ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر یقین کر لیتے، حالانکہ وہ بہت جھوٹ بولتی ہے، مگر وہ اتنی معصوم اور اتنی خوبصورت ہے کہ ہر شخص فوراً اس کا یقین کر لیتا ہے، اور میں اگر چیخ چیخ کر بھی کہوں تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ میری ٹیچرز کو بھی نہیں آیا تھا جب ایک دن کلاس کے دروازے کے پاس رکھا ہوا گملہ مشل سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہم لوگ اس روز سب سے پہلے آئے تھے، مشل مجھ سے آگے چل رہی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اچانک اس کے بازو سے بیگ سیدھے گملے پر گرا، اور گملہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً بیٹھ کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے کنارے سے ٹوٹ چکا تھا۔ مشل نے میری طرف دیکھا، میں خاموشی سے اندر چلی گئی، وہ بھی اندر آ گئی۔ ٹیبل بیل بجنے پر اندر آئی تھی، اور انہوں نے آتے ہی گملے کے بارے میں پوچھا تھا۔ کلاس میں خاموشی رہی تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ گملہ کس نے توڑا تھا سوائے میرے اور مشل کے۔ ٹیچر نے دوبارہ کہا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں یہ گملہ کس نے توڑا ہے؟ یکدم میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا، ٹیچر یہ مشل کا بیگ گرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ مشل نے میرے چمڑے پر مجھے مڑ کر کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ گملہ میں نے نہیں توڑا، اگر مجھ سے ٹوٹتا میں خود بتا دیتی۔ اس نے مجھے کہا تھا، مگر اس وقت مجھے شدید صدمہ ہوا جب ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ٹیچر نے کہا تھا، مہرین آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ بھی اپنے کزن کے بارے میں۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ میرے پیریڈ میں کھڑی رہیں گی۔ میں ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ 40 منٹ میرے لیے بہت انسلٹنگ تھے۔ میں اگلے کئی دن اپنی کلاس فیلوز اور مشل سے نگاہیں چراتی رہی۔ مشل نے گھر آ کر ممانی کو بھی بات بتائی، ممانی کے ساتھ ساتھ ماموں نے بھی مجھے جھڑکا، اور رہی سہی کسر نانی نے پوری کر دی۔ میرا دل اس اسکول سے اچاٹ ہو گیا، میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں میری شناخت مشل کی کزن کی حیثیت سے ہوتی تھی، خوبصورت مشل کی عام صورت کزن۔ اور 8 کلاس کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے نانی سے کہا، مجھے اس اسکول میں نہیں پڑھنا، مجھے چاہے کسی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیں، مگر میرا اسکول بدل دیں۔ میری خواہش بہت آرام سے پوری کر دی گئی۔ مشل کی امی پہلے ہی چاہتی تھی کہ مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری سے ان کی جان چھوٹے، سو انہوں نے اس خواہش کی تکمیل میں اپنا رول ادا کیا۔ امی نے پتہ چلنے پر مجھے ڈانٹا تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتی تھیں۔ مجھے لانے لے جانے کے لیے ایک وین لگا دی گئی تھی، اور ایک گورنمنٹ اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا گیا تھا۔
لیکن میں بے حد خوش تھی، یوں لگتا تھا جیسے میں ایک قید خانے سے چھوٹ کر آئی تھی۔ یہاں میری جیسی لڑکیاں تھیں، ان کے گھروں میں بھی میرے جیسے مسائل تھے جیسے میرے گھر میں تھے۔ یہاں مجھے خوبصورت لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، وہاں کوئی مشل نہیں تھی۔ میں اسٹڈیز میں اچھی تھی اور بہت جلد اپنی اہمیت منوا لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنا پہلا ہی تقریری مقابلہ میں نے جیت لیا تھا۔ پھر میں نے ہر چیز میں حصہ لینا شروع کر دیا اور ہر چیز میں حصہ لیتی تھی اس میں باقی لڑکیاں حصہ لینے سے گھبراتی تھیں، اگر وہ مقابلہ کرتی بھی تو دوسری یا تیسری پوزیشن کے لیے۔ میں اسکول میں لائم لائٹ میں رہتی تھی، وہ اہمیت ملی تھی جہاں مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بے تاب رہتی تھیں۔ بعض کلاسز کی لڑکیاں مجھے عشقیہ خطوط بھی لکھا کرتی تھیں، بعض مجھے تحفے بھیجا کرتی تھیں۔ ٹیچرز کے لیے میری بات حرف آخر ہوتی تھی۔ آدھا اسکول مجھ سے خائف تھا اور آدھا میرا فین۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہیڈ مسٹریس نے مجھے الوداعی تقریب میں خاص طور پر نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ بے تحاشا لڑکیاں مجھ سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں، ان میں چھوٹی کلاسز کی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں آج کچھ اداس تو ہوں، مگر مجھے پتہ ہے اب مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے آگے کالج کی دنیا فتح کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں میں جب کالج چھوڑ دوں کہ وہاں کے لوگ بھی مجھے ایسے ہی ملیں، ایسے ہی یاد کریں، انہیں یاد رہے کہ ہاں کسی زمانے میں یہاں مہرین منصور ہوتی تھی اور مجھے اب اسی کالج میں جانا ہے جہاں مشل جائے گی۔ پہلے میں اس کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی، مگر اب مجھے اس کا سامنا کرنا ہے۔ مجھے اسے بتانا ہے کہ مہرین منصور اس جیسی شکل و صورت نہ رکھنے کے باوجود کچھ ہوں، اس سے بہتر نہ صحیح اس سے بدتر بھی نہیں ہوں۔ سو آئی گیس 25 منٹس کی ایپیسوڈ ہو گئی ہے، تو آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ یہیں سے سٹارٹ کریں گے اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دی چینل، اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔